अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का नाम है। प्यारे बच्चों आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन इस प्रोग्राम में होते हैं हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। एक प्यारी हदीस पे हम हदीस पाक को याद करते हैं, उसके तर्जमे को याद करते हैं और जो जल्दी याद कर लेता है वो बन जाता है ज़हीन बच्चा। जो किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन हैं उनका काम इस सेगमेंट में ये होता है कि वो एक पेपर पे एक शीट पे हदीस पाक लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपने शहर का नाम लिखते हैं और अच्छे अंदाज में हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं और उसमें भी एक मुकाबला होता है पिक्चर ऑफ द डे का। तो आप भी अच्छे अंदाज में सेंड करें, अच्छे अंदाज में लिखें हदीस पाक को। इंशाअल्लाह आपकी पिक्चर भी अल्लाह पाक ने चाहा तो पिक्चर ऑफ द डे बन सकेगी। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन आपको दुरूद पाक की फजीलत भी सुनाएंगे और इंशाअल्लाह आज का सवाल भी देंगे। जी दुरूद पाक की फजीलत। आज दुरूद पाक की फजीलत जो है ना हमारे यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो सुनाएंगे। अच्छा ठीक है भाई। अहमद रज़ा भाई याद है, हमजा भाई? अच्छा, रोज़ तकरीबन प्रोग्राम में आते हैं और दुरूद पाक की फजीलत याद नहीं। तो जो शुरू में हम दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं वो किसके लिए सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं बस दुरूद पाक की फजीलत सुननी है, उसके बाद होगा सल्लु अलल हबीब। हम पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया सब ऊपर से चला गया, ऐसा है भाई। अदन, आज तो अदन भाई है ना? हाँ अदन भाई के भी जहन में नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा भी सुनाई जाती है, जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत करता है। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा फरमान है। ठीक है जी, तो ये दुरूद पाक की फजीलत भी हो गई। और आज का सवाल क्या दे रहे हैं? एक सवाल निहाल भाई का, एक सवाल मेरा होगा। आज का मेरा सवाल ये है कि आप सब कैसे हैं? जी ठीक। जी ठीक। अच्छा भाई, चले अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको और ठीक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाँ, हाल। और ये बहुत अच्छा जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, के हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। पेट में दर्द है तब भी शुक्र है कि सिर्फ पेट में, दांत में नहीं है। और अगर दांत में दर्द है तब भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि आंख में दर्द नहीं है। और अगर आंख में दर्द है तब भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि पाँव ठीक है। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। तो जो घरों पर मौजूद है अब आपने भी ये बताना है आपका क्या हाल है। अच्छा, अच्छे अंदाज से, जैसे बात चीज़ें होती हैं, अभी सल्लु अलल हबीब क्या हो रहा था, तो ऐसे ही होता है बाज़ औक़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल कह रहे होते पर कुछ कह रहे होते हैं अजीब अजीब। तो आपने अच्छे अंदाज से बताना है कि आप सब कैसे हैं। ये मदनी चैनल के नाज़रीन को सवाल दे दिया और निहाल भाई क्या सवाल दे रहे हैं वो निहाल भाई देंगे। सवाल आज का किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन के लिए सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो आँखों में लगाना सुन्नत है? वो कौन सी चीज़ है जो आँखों में लगाना सुन्नत मुबारका है? जी अहमद भाई से जवाब लेते हैं। सुरमा। सुरमा, माशाअल्लाह। और कौन बता रहे? जल्दी। सुरमा। जी सुरमा। अच्छा, सुरमा या सुरमा? सुरमा। हाँ सुरमा। और कैसे लगाएंगे ये भी बताएंगे? खुद से लगाएंगे? पता चला सुरमा लगने हो जाए वो सलाई आँख में लगा दी। तो भाई खुद से, छोटे बच्चे जो हैं वो अवॉइड करें, अम्मी को बोलें, अब्बू को बोलें, वो इंशाल्लाह हमें सुरमा लगा देंगे। आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एक प्यारी हदीस। प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, एक प्यारी हदीस हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है और इस सेगमेंट के अंदर हम हदीस पाक को याद करते हैं। और याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? ताकि हमने उस हदीस पाक पर अमल भी करना है। ठीक है, और जल्दी से याद कर यहाँ पर ज़हीन बच्चा भी बनना है। और जो घरों पर हैं आपने उसको अच्छा सा लिखना है, बड़े से पेज पे लिखना है, कलर ज़रा ब्राइट से हो, नाम आपका अच्छा सा लिखा हुआ हो ताकि हमें पढ़ने में भी मुश्किल ना हो। और फिर आपकी क्रिएटिविटी कि क्या आप उसमें जो हदीस पाक है जो उसमें बयान हुआ है उसको किस अंदाज से आप उसको पोर्ट्रे करते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं आप। बाज़ औक़ात वो हदीस पाक है ना, गरम खाने से
بچوں ہو تو لوگ جو ہے وہ سموسے وغیرہ بنا دیتے ہیں گرم گرم، اس میں بھاپ نکل رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے آپ کتنا ماشاءاللہ اپنے ذہن کو یوز کرتے ہیں. اور پکچر آف دا ڈے آپ کی ہوتی ہے، اور یہاں بچوں کے لیے ہوتے ہیں ذہین بچہ. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک. جی اسکرین پر حدیث پاک دکھائیں گے، اس کی تصویر کھینچ لیجئے گا تاکہ غلطی نہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دواء الذنوب الاستغفار، گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. جی گناہوں کی دوا استغفار کرنا. استغفار کرنا یا استغفار کرنا؟ استغفار. استغفار. ہمارے احمد رضا بھائی بول رہے ہیں استغفار، تو یہاں تو استغفار لکھا ہوا ہے، دیکھیں اعراب بھی لگے ہوئے، تو اعراب سے بھی پتہ چل رہا ہے عربی میں ہے نا استغفار. تو کیا ہوتا ہے؟ استغفار. ٹھیک ہے. اچھا پھر استغفرو بھی ہوتا ہے، جیسے استغفر اللہ، تو استغفر اللہ کا مطلب بدل جائے گا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور الاستغفار کا مطلب ہوتا ہے محض جو ہے وہ استغفار یا مغفرت طلب کرنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اعراب بھی اس کے یاد کرنے، اردو میں بھی یہ لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے، تم کہہ رہے ہوتے ہیں استغفار پڑھو استغفار، تو استغفار نہیں بلکہ استغفار. ٹھیک ہے جی. اب حدیث پاک یاد کرنے کی طرف چلتے ہیں. دواء الذنوب دواء الذنوب الاستغفار، الاستغفار. دواء الذنوب دواء الذنوب الاستغفار، الاستغفار. دواء الذنوب دواء الذنوب الاستغفار. الاستغفار. ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے حمزہ بھائی نے ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد عدن بھائی. چلے جی سنائیں سب سے پہلے. دواء الذنوب استغفار. الاستغفار. الاستغفار. زبردست ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلو بڑی اچھی کوشش تھی، ذرا سی غلطی ہو ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے عدن بھائی. لا الذنوب. جی دوبارہ سے. لا الذنوب. لا الذنوبی، یہ تو ہم نے پڑھایا نہیں، آپ نے پڑھایا، نیہال بھائی نے بھی نہیں پڑھایا. دواء الذنوبی دواء الذنوب الاستغفار. الاستغفار. جی اور کون سنائے؟ دواء دواء الذنوبی. دواء الذنوب الاستغفار. تھوڑی ابھی کمی ہے ماشاءاللہ. آخر میں ہاتھ ہمارے انزل بھائی کا بھی اٹھ گیا ہے. جی دواء الذنوب الاستغفار. اکتفار. اکتفار نہیں، استغفار. استغفار. دوبارہ سے. دواء الذنوب الاستغفار. ہاں الاستغفار. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے بولنا ہے. چلے جی اور توجہ سے پڑھنا ہے، توجہ سے. ایک دو دفعہ میں اور پھر پڑھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سناتا ہے اچھے سے انداز سے. جی تیار ہو جائیں. دواء الذنوب دواء الذنوب الاستغفار. الاستغفار. کس کی آواز کیا آئی ہے بھائی؟ عثمان بھائی کی صحیح آئی ہے. اور بکیا جی استغفار تھی استغفار تھا؟ استغفار. میں نے کہا تھوڑا غلط پڑھا کے دیکھتا ہوں یہ توجہ کدھر ہے. جی دواء الذنوب دواء الذنوب الاستغفار. الاستغفار. دواء الذنوب دواء الذنوب الاستغفار. الاستغفار. جی انزل بھائی سے دواء الذنوب الاستغفار. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جلدی آخر سے سنائیں گے. الاستغفار سے شروع سے. دواء الذنوب الاستغفار. یہاں تو ہم ہیں، تھوڑا سا آپ کو دھکا لگا دیں گے، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں کیا کریں گے آپ؟ یہ تو کہیں پہ بھی سنا سکتے نا. آپ بتائیں ماشاءاللہ ہم گئے تھے میرا پیارا دین پروگرام میں، حدیث پاک یاد کر آئے، تو اچھے سے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ تو سنا چکے، ویسے بھی سنا دیں دوبارہ سے. دواء الذنوب الاستغفار. ماشاءاللہ. جی دواء آپ کو بھی دھکے کی ضرورت. ذنوبی الاستغفار. ماشاءاللہ اچھا سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ترجمہ ہے اس کا، گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. 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 چلے بھائی، گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. چلے جلدی سے سنانا شروع کر دیں انزل بھائی سے. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. جی گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. جی
سنائیں. गुनाहों की दवा इस्तिगफार करना है. جی और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम جی دواء الذنوبی दवाउज़्ज़ुनूबी अल-इस्तिगफार. ماشاء اللہ. ہمارے ترجمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دوا گناہوں کی دوا استغفار. استغفار کرنا ہے. ہاں آپ عربی سنانے میں گئے اور ترجمہ بھی بھول گئے اس میں. چلے بھائی اب عربی اور ترجمہ کون سنائے گا اچھے سے؟ ذہین بچہ کس نے بننا ہے؟ چلے بھائی عثمان بھائی بھی میدان میں آنا چاہتے ہیں پر انشاءاللہ ان کا آپ کا سیگمنٹ اس کے بعد ہے، آپ سے کلام سنیں گے. چلے انزل بھائی दवाउज़्ज़ुनूबी अल-इस्तिगफार. ترجمہ گناہوں کی دوا. गुनाहों की दवा इस्तिगफार करना है. جی दवाउज़्ज़ुनूबी अल-इस्तिगफार. سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دوا استغفار کرنا. سبحان اللہ. جی کیا ہوا؟ منع کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ. سنائیں؟ بھول گئے؟ یہ کیا بات ہے؟ ابھی ہم تو سوچ رہے تھے آج آپ کو ذہین بچہ بنا دیں. یہاں تو ہم ذہین بچہ بناتے، وہاں باہر نکلتے تک آپ بھول جاتے. پھر کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ ذہین بچے تو سناؤ. پھر کیا ہوتا؟ दवाउज़्ज़ुनूबी अल-इस्तिगफार. جی گناہوں کی دوا. गुनाहों की दवा इस्तिगफार करना है. ماشاء اللہ. تھوڑا سا میرا خیال ہے کنفیوز ہو گئے، ورنہ سب سے پہلے اپنے حدیث پاک سنائی اور ترجمہ بھی سنایا تھا. ماشاء اللہ. چلے بھائی تو اب ذہین بچہ کون بننے والا ہے؟ کون بننے والا ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے تھوڑی بنیں گے، سوال کا جواب دینے سے بنیں گے. ویسے تو فیصلہ ہو سکتا ہے ہمارے حمزہ بھائی کی طرف جا رہا ہے ذہن، لیکن چل ایک سوال بھی کر لیتے اور کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا. ہم نے کیا یاد کیا؟ گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار. ہاں گناہوں کی دوا. دوا کب یوز کرتے ہیں؟ دوا کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ طبیعت خراب ہوتی ہے. ہاں طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ دوا ہے نا. کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے. اب تو سیرپ آ گئے بچوں کے بہت سارے میٹھے ہی ہوتے ہیں لگ بھگ ہے، لیکن دوا. اور پھر جب زیادہ بگڑ جائے تو پھر ہاں اور پھر چیخ نکلتی ہے آ کر کے، تو انجیکشن بھی لگتا ہے. تو دوا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوا کھانی پڑتی ہے. تو یہ گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار. اب یہ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنا. یہ ہمارے عثمان بھائی نے بتا دیا تو جلدی سے وہاں جواب آ گیا. اور عثمان بھائی آپ کو ہم نے بھی بتایا تھا، آپ کا سیگمنٹ بعد میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنا. ہاں توبہ کیسے کرتے ہیں یہ بتا دیں. ادھر دیکھ رہے ہیں سب دوبارہ سے. جی توبہ. جی ایسے ایسے کانوں کو یوں پکڑ لیتے دونوں کان. بعض تو یوں کرتے توبہ توبہ توبہ. ایسے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیسے ہوتی ہے توبہ؟ وہ بتا رہے بھائی، حمزہ بھائی بتا رہے ہیں توبہ کیسے ہوتی ہے. ایسے کان پکڑ کے دونوں، یہ توبہ ہو گئی. ٹھیک ہے. کسی کو رکھ کے ایک چماٹ لگایا، اس کے بعد کان پکڑ لیے ایسے. جی کیسے ہوتی ہے توبہ بھائی؟ ایک جیسے ابھی شب شعبان کا مہینہ بھی آ گیا اور اس میں شب برات بھی آتی ہے نا 15 تاریخ کو، تو اس میں بھی لوگ جو ہے وہ توبہ بھی کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اور آپس میں معافی بھی مانگتے ہیں اگر میں نے آپ کو تنگ کر دیا ہو. تو ایک تو ہوتا ہے بس رسمی چیز، سب کو SMS جتنے سب کو ایک لکھا سب کو بھیج دیا جتنے موجود ہیں کانٹیکٹ لسٹ میں. تو ایسے نہیں. توبہ ہوتی ہے یا معافی مانگی جاتی ہے وہ واقعی دل سے ہوتی ہے. بعد وہ یوں کر لیا، کانوں کو ہاتھ مار لیا، توبہ توبہ توبہ. تو ایسے نہیں. توبہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو غلط کام ہوا اس پہ بندہ شرمندہ ہو، یار واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا والا ارادہ ہو. کیسا؟ ہاں اب دوبارہ میں یہ کام غلط نہیں کروں گا، یہ دل کے اندر پورا نیت ہو. اور پھر جو غلط کام کرتے تھے اس کو چھوڑ بھی دے. ابھی یہ نہیں کہ کنٹینیو رکھا ہوا اور پھر بول بھی رہے توبہ توبہ. تو خود جو غلط کام ہے اس کو چھوڑنا ہے، اس پہ شرمندہ ہونا ہے اور آگے نہ کرنے کا پکا ایم ہونا چاہیے. تو پھر یہ ہوتی ہے توبہ. ٹھیک ہے جی. اور زبان سے بھی جب پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب. تو اس طریقے سے زبان سے کل استغفار پڑھنی بھی چاہیے اور دل سے اچھے ارادے سے توبہ کرنی بھی چاہیے. تو یہاں تو ذہین بچے لگ رہا عثمان بھائی کو پھر بنا دے، کیا کرے. چلے تھوڑی دیر میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ جب تک وہ ہماری تصویریں دکھا دیں. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ. ترجمہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ. سیدہ اسرا فاطمہ سیدہ حریم زہرا ڈیرہ غازی خان. ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری. ترجمہ شعبان میرا مہینہ ہے. سیدہ حریم زہرا سیدہ اسرا فاطمہ ڈیرہ غازی خان.
ماشاء اللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغضب، ترجمہ غصہ نہ کرو، خدیجہ عطاریہ بورے والا سے. نیکسٹ میرا پیارا دین الحدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. خدیجہ عطاریہ ہیں بورے والا سے. نیکسٹ میرا پیارا دین قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، ترجمہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور ساتھ میں پنجرا بھی ہے، اور پنجرا کسی چیز پہ کیا لٹکا ہوا ہے؟ یہ تو طوطے کا ہوتا ہے پنجرا، ہے ایسا ہے نا. گیٹ بھی کھلا ہوا، اس کا طوطا اڑ گیا، اسی لیے طوطا دکھ بھی نہیں رہا ہے نا. گیٹ کھلا چھوڑ دیں گے تو اڑ جائے گا طوطا. خیر یہاں یہ چیز انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. جیسے طوطے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پنجرا قید خانہ ہوتا ہے. جب پنجرا کھل گیا تو طوطا آزاد ہو گیا. اسی طریقے سے جب موت آ جائے گی تو مومن آزاد ہو جائے گا. اور پھر کہاں جائے گا؟ نیک مومن جنت میں پھر مزے کرے گا. ابھی دنیا میں کیا بہت ساری قید ہوتی ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہوتا ہے نا. اٹھ جاؤ صبح صبح مدرسے جانا، یہ کرنا، میں کھیلنے دیں. تو ابھی مزے کرنے کے دن نہیں ہے. صحیح میں مزے کہاں کریں گے؟ جنت میں. ابھی تھوڑی قید ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. ابھی اگر سارے مزے کر لیے تو پھر مزے کرتے کرتے میں غلط کام بھی ہو جاتے ہے نا. پھر ایسا نہ ہو مرنے کے بعد اگر پھنس گئے جہنم میں جا کر قید ہو گئے تو وہ بہت خطرناک ہے. ابھی تھوڑی سی قید کو برداشت کر لیں تو پھر جنت میں مزے ہوں گے. جی بنت نوید رضا حیدرآباد سے. نیکسٹ ماشاء اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلو جمیعا ولا تفرقو، تم مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ. ارشد رضا عطاری ہیں میاں والی سے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے زبردست محنت نظر آ رہی ہیں. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. محمد حسان ہے کراچی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پوری ہو گئی. چلے بھائی آپ میں سے کوئی استغفار سنائے گا جو پڑھتے زبان سے؟ استغفر اللہ تھوڑی سی میں نے سنائی بھی تھی نہیں؟ استغفر اللہ ربی من کلی. جی انزل بھائی نے ہاتھ اٹھائے ہیں. چلے پہلے حمزہ بھائی سے سن کے دیکھتے ہیں. جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آگے ایک ورڈ اور بھی ہوتا ہے. جی انزل بھائی استغفر اللہ ربی کلی ذنب دیکھ لیں. جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ ہیں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. جی تو استغفار بھی نہیں ہو سکی. خیر ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی نے سب سے پہلے سنائی تھی اچھے انداز سے. تو آج کے ذہین بچے ہمارے حمزہ بھائی ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ بھی کہتے ہیں مبارک ہو. ہاں مبارکباد دینی چاہیے نا. چلے جی اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی نہال بھائی ایک چیز رہ گئی ہماری. بہت سارے بچے ویٹ کر رہے ہوں گے. اتنی ہم نے محنت سے حدیثیں لکھ کر بھیجی اور آپ نے ہماری پکچر آف دا ڈے بھی نہیں بتائی. جلدی سے بتا دیں. جی پکچر آف دا ڈے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت مبارک ہو ہماری ختیجہ باجی کو. ختیجہ عطاریہ بورے والا سے. ماشاء اللہ کیا بیل بنائی ہے زبردستی اور بڑے اچھے انداز سے. برائٹ کلرز بھی ہیں زبردست ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہو. اور اب چلیں گے عثمان بھائی کی طرف. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جامعہ جی درس نظامی. درس نظامی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ جلدی سے بتائیں. آپ تو سوچ سوچ کے بتا رہے ہیں. کون سے درجے میں؟ اولا میں. یعنی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. درس نظامی کے مطلب عالم کورس کے. ماشاءاللہ عالم بنیں گے. نعت خواں بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ بیان بھی کریں گے. عالم بن کے مفتی بھی بنیں گے. تو آج کیا سنا رہے ہیں؟ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر صلی. سبحان اللہ. چلو دیار نبی کی جانب. دیار نبی مطلب یعنی جو نبی کا جہاں پر گھر ہے جو مدینہ ہے. ٹھیک ہے آسان الفاظ میں. چلو مدینے کی طرف درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم. کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر. چلیں جی سنائیں.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ملک سخن کے شاہی غم کا رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی غم کا رضا مسلم. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب. درود لب پر سجا سجا کر، درود لب پر سجا سجا کر. باہر لوٹے یہ گھوم کرم کی، باہر لوٹے یہ گھوم کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کے. نہ ان کے جیسا سخی کوئی، نہ ان کے جیسا سخی کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. بے نوا کو ہر جگہ سے، بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب. درود لب پر سجا سجا کے باہر لوٹیں گے ہاں کرم کی. دلوں کو دام دام بنا بنا کے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے عثمان بھائی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب وہاں مدینے پاک میں جائیں اور وہاں آقا کے کرم کی بہاریں لوٹ کر آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور شعر آپ نے سنایا تھا ایک شروع میں، کیا شعر تھا وہ؟ جس سمت آ گئے ہو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور اب کہاں جائیں گے بھائی نہال بھائی؟ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز بھی لیں گے. کالز بھی لیں گے، اور کالز ہیں بھی؟ جی کالز ہیں. چلے جی کالز دے لیں. کالز دیجیے. میرا نام محمد حسنین بلال ہے، میں دارالمدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو ایک
حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان و شہری. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. آمنہ کا دادا سب سے آخری نبی. حبیب کبریا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ. یہاں کوئی نعرے لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. یہ کیا بات ہوئی یار, وہاں سے لوگ کال کر کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم یہاں پروگرام میں آتے رہتے ہیں, نعرے یاد نہیں آپ کو؟ بھائی نہیں, نعرے یاد ہونے چاہیے نا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہے شفیع الورا ہے شاہ ہر دو سرا ہے شفیع الورا ہے ہمارا نظریہ. ہاں تو نعرے لگانے چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلے نیکسٹ لے رہے کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. میں داری مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. میں آج آپ کو مدینے کا کلام سناؤں گا. سوچتا ہوں میں وہ غریب سبحان اللہ کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. آمین جزاک اللہ خیر. ہاں زبردست ماشاء اللہ. آمین آمین. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ فمان تعلیم شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی, آپ کے سوال کا جواب دے کے الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. میرے پیارے پیارے نیاز بھائی, آپ کے سوال کا جواب دے کے سرما میں بھی گایا ہے تانا شب میرا گالے کر میں محمد کو بلایا شب میرا جنت کا ہنوار جدو بالا شب میرا. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ. آمین آمین. ماشاء اللہ زبردست انداز سے. اب جب آپ اگلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے گا تو پورا آپ سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام ابو ہے, شارجہ سے بات کر رہے ہیں. آج کے سوال کے جواب ہے سرما لگانا سنت ہے. سرما لگانا سنت ہے. ابو ہریرہ شارجہ سے. ماشاء اللہ بہت زبردست. جی نیکسٹ. میں ہوں رمضان رضا امین کی نواز سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. سرما لگانا سنت ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, اور اب چلیں گے ہم نہال بھائی کی طرف. نہال بھائی آج کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آپ؟ آج سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. جی. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت. جی پیارے بچوں, صبر کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سنت کیا ہے احمد بھائی؟ صبر کرنا. صبر کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. بلکہ صبر کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اکرام کی بھی سنت ہے. انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, اور اولیاء اکرام کی بھی
سنت ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے. کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر کے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. کون سی سنت ہے؟ کون سی سنت ہے؟ صبر کرنا. جی، صبر کرنے پر ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. آئیے صبر کے کچھ فائدے سنتے ہیں. صبر کرنے والوں کو بہت ثواب ملے گا. صبر کرنے والوں کو بہت ثواب ملے گا. صبر کرنے والوں کو بہت ثواب ملے گا. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے عدن بھائی ایک خزانہ ہے. صبر والوں پر رب کی خاص رحمت ہے. صبر کرنے والوں پر رب کی خاص رحمت ہے. اور صبر کرنے والوں کو 300 درجات عطا کیے جائیں گے، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا. بڑا مقام ہوگا صبر کرنے والوں کا کہ صبر کرنے والوں کو 300 درجات عطا کیے جائیں گے، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی، کیا سنا ہم نے؟ صبر کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. چلیں جی بتائیں کیا ہوتا ہے؟ رکنا. رکنا. جی رکنا. دیکھ لیں، سوچ لیں پھر سے. رکنا کیسے رکنا؟ کس چیز سے رکنا ہے؟ ایک منٹ ادھر بھی پوچھ لیں. جی صبر رکنا نہیں، پھر کیا ہے بھائی؟ صبر رکنا دیکھ لیں بھائی، رکتی تو گاڑی ہے نا، چل رہی ہے، بریک لگایا رک گئی. آپ کہہ رہے ہیں صبر رکنا. جی چلیں مزید ڈیٹیل بھی بتانا چاہتے ہیں، کچھ بتائیں. جیسے ہم ابو سے کچھ مانگ رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں ابھی صبر کرو. اچھا تو کیا کریں؟ صبر کرنا چاہیے. کیا صبر مطلب؟ صبر مینس ابھی بتایا تھا آپ نے، ابھی تو بتایا تھا صبر کا مطلب کیا بتایا؟ ہاں تو مطلب ابو نے کہا ابھی رک جاؤ تو وہی نا. آپ نے ماشاءاللہ درست بتایا تھا. سب کہہ رہے سبحان اللہ. ہاں کہاں سے سیکھا؟ کہاں سنا؟ کیسے پتہ چلا؟ اب یہ بھی یاد نہیں ہے. خیر ہم نے بتایا پہلے بھی پروگرامس میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے، بتایا. تو ہو سکتا ہے جب کئی ذہن میں موجود ہو تو ہو سکتا ہے بڑے بھی بیٹھے ہوں بولے ہاں یار صبر پتہ تو ہوتا ہے بڑوں کو کیا ہے، لیکن صبر کے لفظ کا مطلب کیا ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا. تو صبر کا مطلب ہے رکنا، یعنی اپنے آپ کو روک لینا. مطلب کیا ہے؟ کسی نے ہمیں پینسل چبوئی، اب غصہ آیا مارے گھما کے، اس وقت اپنے آپ کو روک لے. نہیں یار چھوڑو، صبر کر لو. تو خود کو روک لیا. دل تو چاہ رہا ہے اس نے پینسل چبائی، پرکار چھپائے ہے نا، لیکن اپنے آپ کو کیا کیا؟ ہم نے روک لیا. تو یہ ہم نے کیا کیا؟ صبر کیا. اچھا ایک ہوتا ہے ایسے غصہ آیا تو غصے کو روکنا، صبر کر لینا. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ایک صبر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی پہ صبر کرنا. مطلب کیا کہ ابھی جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کو کرتے رہنا، ورنہ ہوتا کیا بچوں کا بھی بڑوں کا بھی تھوڑے دن کی اس کے بعد اس کو چھوڑ دی، اس پہ کنٹینیو نہیں کر سکے. تو نیکیوں کو کنٹینیو جاری رکھنا، تو یہ ہوگا نیکیوں پہ صبر کرنا. اور غصہ آیا بدلہ نہ لینا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے جو ہے وہ غصے پر صبر کرنا. تو ہمیں یا تکلیف پہنچی کوئی بھی تو شکوہ شکایت زبان پہ آنے لگتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو روک لیا جائے، اپنے آپ کو قابو کر لیا جائے. تو صبر بڑا اچھا کام ہے. اور اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اسلامک ہسٹری میں ہم سن رہے ہیں حضرت کن کے بارے میں؟ بولے حضرت ابو بکر صدیق. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. جی اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ہاں احمد رضا بھائی کی آواز آ رہی ہے، عثمان بھائی کی آواز آ رہی ہے، باقی آوازیں نیچے ہوئی ہیں تو یاد رکھنا ان باتوں کو. خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے ہیں. آپ بہت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے وہ کام بڑھ چڑھ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیں یہی محبت ہوتی ہے اصل، کہ جو محبوب نے کہا ہے، جن سے محبت کرتے ہیں، وہ جو کہیں وہ ہمیں
کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور ادھر توجہ بھی رکھنی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی. یہ باتیں سیکھیں گے تو کریں گے نا. خیر، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کام کو کرنا چاہیے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرو جہاد کے لیے نا، یعنی اپنے جو پیسے وغیرہ ہیں وہ لے کر آؤ، جس کو ہم کہتے ہیں نا چندہ دینا. تو یہ اس کام کی ترغیب دی کہ یہ جہاد کے لیے جانا ہے تو سب اپنا اپنا مال لے کر آؤ، پیسے لے کر آؤ، چیزیں لے کر آؤ. تو اب کیا ہوا، سب نے کوشش شروع کر دی. صحابہ اکرام جو ہے وہ پیسے دینا شروع ہوئے، اپنا مال لانا شروع کر دیا انہوں نے. اب وہاں پر جو ہے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے تھے کہ میں بھی جو ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، اور ان کی کیا ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم کے درمیان. لیکن مقابلہ انزل بھائی کس چیز میں ہوتا تھا، نہیں پتا؟ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ ادھر توجہ رکھیں. نیکیوں میں. کس میں؟ نیکیوں میں. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میرے پاس مال یعنی پیسے وغیرہ اماؤنٹ بہت سارا ہے، تو میں جو ہوں آج تو جیت جاؤں گا، آج میں جیت جاؤں گا. وہ کیا کرتے ہیں، جتنا ان کے پاس اماؤنٹ ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کو آدھا کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو گھر کا سامان ہوتا ہے نا، گھر میں چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی، وہ بھی آدھی کر دیتے ہیں، اور اپنا تمام مال کا، اپنے تمام اماؤنٹ کا نصف آدھا لا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. کتنا سارا ہوگا نا، سب کچھ جتنا بھی تھا آپ کے پاس اس کا آدھا کر دیا، ہاف کر دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. لیکن صدیق اکبر ہیں عاشق اکبر، سبحان اللہ. آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس جو کچھ موجود تھا، گھر کا جتنا بھی سامان تھا، اس کے علاوہ جو کچھ پیسے وغیرہ موجود تھے، وہ سارے کے سارے لا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے پاس جو تھا اس کا آدھا لا کے دیا. اور صدیق اکبر نے کیا کیا، جتنا تھا سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی سب کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ آپ کا انداز تھا. اللہ پاک ہمیں اس انداز کا صدقہ عطا فرمائے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل